बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेंडीलिया रोबिस्टा आज की हमारी होम्योपैथिक दवा। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद हामिद अंसारी, सखर सिंध, पाकिस्तान से। प्लांट किंगडम से इस दवा का ताल्लुक़ है और ये इस दवा जो तैयार की जाती है, इसका जो मदर टिंचर तैयार किया जाता है वो फ्रेश लीव्स और उसके फ्लावर्स यानी कि से बनाई जाती है। आइए हम इससे पहले डॉक्टर काशी राम के मटेरियल मीडिया के मुताबिक इस दवा को पढ़ते हैं और समझते हैं। ये दो मुख्तलिफ अद्वियात हैं, इनकी आजमाइश एक ही जगह की गई, एक ही जगह इनकी अलामात प्रूविंग में जो हासिल की गई एक ही जगह दर्ज की गई, क्योंकि इनकी अलामात में कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आया। पहली जो हम दवा इसकी ग्रेंडीलिया सिक्यूरोसा या सिक्यूरोज़ा जो हम पढ़ेंगे, इसकी पहली दवा है। ये दवा पेट के अमराज में, ख़ुसूसन तिल्ली के अमराज में नुमायाँ काम करती है। जब मलेरिया बुखार के बाद मैदे की तकलीफ़ हो, मैदे में दर्द हो, तिल्ली में दर्द हो, तिल्ली का बढ़ जाना और पेट के बाएं जानिब भारीपन मुसलसल और आज़ा, बाजू और टांगों में फालजी कैफियत पाई जाती है। ये मुख्तसर सा तारुफ था ग्रेंडीलिया सिक्यूरोज़ा का। अब हम होम्योपैथिक में सबसे ज़्यादा इस दवा की जो दूसरी दवा है, जो सबसे ज़्यादा क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस्तेमाल की जाती है, उसके बारे में बात करते हैं। ग्रेंडीलिया रोबिस्टा। ये दवा छाती के अमराज, फेफड़ों के अमराज जिसे हम कहते हैं, दिल के अमराज, दमा, मुज़म्मिन खांसी में बेहद मुफीद है। इसके अलावा इस दवा का जो असर है वो तिल्ली के ऊपर भी बहुत नुमायाँ है, जिसे हम आगे जाके पढ़ेंगे। इस दवा में मरीज़ का जो बलगम होता है वो बड़ी मुश्किल से निकलता है। बलगम लच्छेदार होता है, चिपचिपा होता है, मरीज़ को सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है और ख़ुसूसी तौर पर इस दवा का जो मरीज़ होता है उसे लेटने से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इसलिए उसे बैठना पड़ता है। सांस लेने के लिए, अपनी सांस की बहाली के लिए बैठना पड़ता है। ये दवा जल्दी अमराज में भी बहुत अच्छा काम करती है और वो मरीज़ जो जल गए हों, जलने के बाद आबले पड़ जाते हैं और उन आबलों पर अंदरूनी आबले जब पड़ जाएं तो बैरूनी तौर पर इस दवा का मदर टिंचर का सलूशन बना के लगाने से सुकून मिलता है और अंदरूनी तौर पर भी इस दवा को खिलाने से सुकून मिलता है। ऐसे मरीज़ जिनकी छाती में बलगम बकसरत हो, यानी कि सीना फेफड़े बलगम से भरे हुए हों और उन्हें बलगम निकालने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती हो, बड़ी मुश्किल से उनका बलगम निकलता हो, तो उनको और उनके फेफड़ों में कि जो हवा की नालियाँ होती हैं वो उनमें बलगम फंसा हुआ हो और सांस में सीटी की सी आवाज़ बजे, तो ऐसी कैफियत में हम ग्रेंडीलिया रोबस्टा को कभी नहीं भूलना चाहिए। इस दवा के मरीज़ में को ख़ुसूसी तौर पर जब छाती का प्रॉब्लम हो, फेफड़ों में बलगम भरी हुई हो, तो उसे नींद में दम घुटने की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। होम्योपैथिक में इस दवा का ज़्यादातर मदर टिंचर यूज़ किया जाता है, पर मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसे
3x میں بھی اور 30 میں بھی بہت زیادہ استعمال کیا ہے اور مجھے بہت اچھے نتائج ملے ہیں۔ مدر ٹنکچر میں اس دوا کی جو مقدار ہے 15 سے 20 بوند آدھا کپ نیم گرم پانی میں ڈال کر اور اس کو وقفے وقفے سے ایک ایک گھنٹہ، اگر شدید کیفیت ہے تو ایک ایک گھنٹے پہ اس کو دہرایا جائے، اور اگر زیادہ شدید کیفیت نہیں ہے تو دن میں 3 سے 4 دفعہ بھی اس دوا کو لینے سے مریض کافی بہتر محسوس کرتا ہے۔ اس دوا کے مریض کو اندھیرے سے، خصوصی طور پر اندھیرے سے جو ہے نا شدید نفرت ہوتی ہے، وہ رات میں بھی جو ہے روشنی کر کر سوتا ہے، روشنی یعنی کہ وہ کمرے میں اندھیرا بالکل بھی پسند نہیں کرتا، اس کو اندھیرے سے خوف چڑھتا ہے، اس کو اندھیرے سے نفرت ہوتی ہے۔ اس دوا میں معدے اور تلی کی علامات آزمائش کے دوران وہی پائی گئیں جو ہمیں گرینڈیلیا سیکیوروزا میں ملی، جو میں آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں کہ تلی کا بڑھ جانا، تلی کی مقام پر درد ہونا، بائیں جانب معدے میں درد ہونا، یہ علامات گرینڈیلیا روبسٹا میں بھی پائی گئی ہیں۔ زنانہ اعضائے تناسل یعنی کہ خواتین کی شرمگاہ کی اندرونی اور بیرونی خارش اور چھوٹے چھوٹے گرمی دانے کی طرح دانے نکل آتے ہیں، اس کی وجہ کوئی بھی ہو، یعنی کہ زنانہ اعضائے تناسل کے جو بیرونی حصہ ہے، باہر کا حصہ ہے، اور جو اندرونی حصہ ہے اس میں باریک باریک دانے نکل آتے ہیں، اور اس کی وجہ چاہے سورا ہو یا سفلیٹک ہو، جسے چھونے سے مریضہ کو بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ زنانہ اعضاء تناسل جو ہیں وہ متورم، سرخ ہو جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں۔ تو ایسی کیفیت میں اس دوا کو بیرونی استعمال کے لیے اس کا ڈوش یا اس کا لوشن بنا کر استعمال کیا جائے تو بہت مفید ہے، اور اندرونی طور پر بھی اس دوا کا مدر ٹنکچر یا اس کو پوٹینسیو میں استعمال کرا جائے تو بہت اچھا رزلٹ ملتا ہے۔ یہ دوا ایزما، دمے کی کیفیت میں ایزما ہو اور ویزنگ کف ہو، یعنی ویزنگ کف سے مراد چھاتی میں بلغم بھرا ہوا ہے اور وسلنگ ساؤنڈ ہوتی ہے، یعنی کہ سیٹی کی سی آواز سانس میں آ رہی ہو تو، اور مریض کو بلغم خارج کرنے میں بہت ہی مشکل پیش آ رہی ہو، یعنی کہ بہت دیر تک کھانس کر اس کا بلغم نہ نکلے، تو ایسی کیفیت میں گرینڈیلیا روبسٹا کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ دوا کارڈک پلمونری کی بہت ہی اچھی دوا ہے، یعنی کہ کارڈک پلمونری کی علامات جو ہیں وہ دل کی خرابی کی وجہ سے پھیپھڑوں میں بلغم کا جمع ہو جانا اور وزلنگ ساؤنڈ ہونا اور سانس لینے میں دقت ہونا، بیٹھے رہنا مستقل، لیٹنے سے ان کو تکلیف کا بڑھ جانا، یہ علامات کارڈک پلمونری میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، تو اس میں یہ دوا بہت زیادہ مفید ہے۔ اس کے علاوہ یہ دوا سلیپ ایپنیا میں بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ سلیپ ایپنیا میں مریض کو نیند کے دوران اسے سانس لینے میں بڑی دقت سی محسوس ہوتی ہے، یا اس کا ایک دم سے سانس بند ہو جاتا ہے، اور اسے اس سانس کو بحال کرنے کے لیے جاگنا پڑتا ہے اور بیٹھنا پڑتا ہے، کیونکہ اسے بیٹھنے سے بہت زیادہ سکون ملتا ہے، لیٹنے سے اس کو سانس لینے میں بہت زیادہ دقت محسوس ہوتی ہے۔ بیٹھی حالت میں وہ لمبے سانس لیتا ہے، گہرے سانس لیتا ہے، تو اسے بڑا سکون ملتا ہے۔ اس طرح کی علامات میں اگر گرینڈیلیا روبسٹا کو مدر ٹنکچر کے اندر گرم پانی میں ملا کر مریض جلدی چند خوراکیں لے لے تو اس کو بہت زیادہ فائدہ نظر آتا ہے، اور جب طبیعت نارمل ہو جائے تو وہ دن میں 3 سے 4 دفعہ
10 قطرے 10 سے 15 قطرے دن میں 4 دفعہ استعمال کرے تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اس کو بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ پھیپھڑوں میں بلغم کی وجہ سے آکسیجن لیول کا کم ہو جانا یہ اس کو بحال کرتی، کیونکہ بلغم کی زیادتی کی وجہ سے پھیپھڑوں کی ہوا کی نالیوں میں بلغم جم جاتا ہے۔ جب یہ بلغم جم جاتا ہے تو آکسیجن لیول کم ہو جاتا ہے، خون کے اندر آکسیجن جذب نہیں ہو پا رہا ہوتا، جس کی وجہ سے مریض کو لمبے لمبے گہرے گہرے سانس لینے پڑتے ہیں۔ تو یہ دوا ایسی کیفیات میں بہت زیادہ مفید ہے۔ ہم اس کو تھوڑا سا شارٹ نوٹس کی شکل میں اگر ہم یاد رکھنا چاہیں تو پہلی سمٹم ہے اس کی ایزما یعنی کہ دمہ، دوسرا اس کی سمٹم ہے برونکائٹس، تیسری اس کی علامت ہے ویزنگ کف یعنی کہ بلغم چھاتی میں سے سیٹی کسی آواز کا آنا، اس کے علاوہ کنجیشن آف چیسٹ، چھاتی میں بلغم کا بہت زیادہ بھر جانا اور بلغم کا بہت زیادہ بڑھ جانا اور نکالنے میں بلغم جو ہے اس کو دقت ہوتی ہے نکالنے میں، ڈیفیکلٹ ٹو پاس آؤٹ بلغم، بہت زیادہ اس کو بلغم نکالنے میں دقت پیش ہوتی ہے، مشکل پیش آتی ہے۔ اسپلینومیگلی یعنی کہ اسپلین کا تلی کا بڑھ جانا۔ اب یہاں میں آپ کے علم میں ایک بات لیا ہوں، بار بار ملیریا ہونے کی وجہ سے اگر اس تلی کا ورم ہو جائے، تلی کا سائز بڑھ جائے تو وہاں مریض کو سانس لینے میں دقت ہو رہی ہو اور اس کے الٹی سائڈ پہ پیٹ کی بائیں جانب اس کو شدید درد ہوتا ہو، چھونے سے بھی اس کو تکلیف ہوتی ہو، تو اس دوا کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ سلیپ ایپنیا یعنی کہ نیند کے دوران سانس لینے میں دقت ہونا، اس کو بیٹھنا پڑے، اس میں بھی یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ڈیفیکلٹ ٹو بریتھنگ آن لائن، لیٹی حالت میں سانس لینے میں دقت کا محسوس ہونا، اس کے علاوہ 8ویں سمٹم بنے گی کارڈک پلمونری ڈیزیز، دل اور پھیپھڑوں کا ایک ساتھ بیمار پڑ جانا۔ اس کے علاوہ 9th سمٹمز جو بنے گی کارڈک ایزما۔ تو یہ وہ شارٹ سمٹمز تھی جو ہم کلینکل پریکٹس میں اس دوا کو استعمال کرتے ہیں اور ہمیں اس کے بہت اچھے نتائج ملتے ہیں۔ کلینکل پریکٹس میں عمومی طور پر ہم اس دوا کا مدر ٹنکچر بھی استعمال کرتے ہیں اور لو پوٹنسی بھی استعمال کرتے ہیں اور 30 طاقت بھی استعمال کرتے ہیں۔ مدر ٹنکچر میں اس کی جو ڈوز ہے 10 سے 15 بوند دن میں 3 سے 4 دفعہ، اور شدید کیفیت میں اس کو بار بار بھی دہرایا جا سکتا ہے۔ 3X میں بھی یہ بہت اچھا کام کرتی ہے بلغم کو خارج کرنے کے لیے اور سانس میں دقت کے لیے، خصوصی طور پر رات کو کھانسی کا بڑھ جانا، بلغم کا دقت سے نکلنا، مشکل سے نکلنا۔ دمے کی کیفیت میں بھی یہ بہت زیادہ اچھا کام کرتی ہے، جب سینے میں بلغم بھرا ہوا ہو اور مریض بلغم نہ نکال پا رہا ہو تو یہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ تو 3X میں اور 30 میں یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے، مدر ٹنچر کے ساتھ ساتھ 3X اور 30 میں بھی بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے۔ میرا نمبر ہے 0300 3133 990۔